आकाशवाणी भोपाल सुनने वाले सभी सामाईन का हमारे आईना प्रोग्राम की इस महफिल में मैं आयशा जहरा तहे दिल से खैर मकदम करती हूँ। सामाईन, मध्य प्रदेश में बच्चों के अदब पर आज आपकी खिदमत में पेश है ये मुज़ाकरा, जिसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब कौसर सिद्दीकी, जिन्होंने बड़ों के साथ साथ बच्चों के अदब में भी तबाज़माई की है, जिसमें आपकी 2 किताबें काबिल ज़िक्र हैं, फूल एक ही चमन के और हरियाली, जो माहौलियात से मुताल्लिक़ किताब है। हमारे दूसरे मेहमान ख़ुसूसी हैं जनाब अहद प्रकाश। इन्होंने भी बच्चों के लिए कई कहानियाँ कलमबंद की हैं, जो उर्दू और हिंदी दोनों ही ज़बानों में कई अखबारात और रिसालों में शाया हुई। सामाईन, हमारे तीसरे शुरका हैं जनाब मोहम्मद खालिद आबदी। आपने मध्य प्रदेश में अदब अतफ़ाल को अपनी कहानियों और ड्रामों के ज़रिए उरूज तक पहुँचाया। इस मुज़ाकरे की निज़ामत कर रहे हैं जनाब रईस सिद्दीकी। आप ख़ुद भी बच्चों के अदब से वाबस्ता हैं। बच्चों के अदब से मुताल्लिक़ आपकी किताबों में न सिर्फ बच्चों की कहानियाँ या बच्चों की शायरी है, बल्कि बच्चे उर्दू कैसे सीखें, इस पर भी आपने किताबें तहरीर की। आइए इस मुज़ाकरे का आगाज़ करते हैं। सामीन, इस वक्त स्टूडियो में हमारे कौसर सिद्दीकी साहब, अहद प्रकाश, मोहम्मद खालिद आबदी, तीनों ने न सिर्फ ये कि बच्चों के लिए बहुत कुछ नस्र नज़्म में लिखा है, बल्कि इनका अपना मुशाहिदा भी है और इनका अपना तजुर्बा भी है और इनकी अपनी मालूमात भी है कि मध्य प्रदेश में बच्चों का अदब, उर्दू अदब, नस्र नज़्म में कहाँ कहाँ तख्लीक हो रहा है। ये सवाल हम सबसे पहले मोहम्मद खालिद आबदी साहब से करेंगे। जी जनाब। आज का जो मौजू है बहुत दिलचस्प और बहुत अच्छा मौजू है कि मध्य प्रदेश में जो उर्दू बाल साहित्य, उर्दू का अदब बच्चों के लिए तख्लीक किया जा रहा है, वो मध्य प्रदेश एक बड़ा सूबा है और यहाँ उर्दू के अच्छे लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। तो बुरहानपुर एक अच्छा शहर है, यहाँ से लोग शायरी और अफसाने और भी दूसरी मज़ामीन वगैरह लिखते हैं। वहाँ से अच्छे मुदीर उठे हैं, अच्छे राइटर उठे हैं। तो वहाँ बिस्मिल अदीम साहब हैं बुरहानपुरी, जिन्होंने बच्चों के लिए नज़में भी लिखी हैं और कहानियाँ भी लिखी हैं। और हाल ही में उनकी एक कहानी कुछ सुनहरे वरक़ इस नाम से कुछ आई है किताब, इसमें कहानियाँ और नज़में शामिल हैं। उसमें बच्चों के लिए अखलाक़ी चीज़ें भी हैं, नसीहत आमोज़ चीज़ें भी हैं। इसके साथ साथ गवालियर से वक़ार गवालियारी साहब, वक़ार सिद्दीकी गवालियारी जो हैं, वो बच्चों के लिए नज़में लिखते रहे हैं। यहाँ के जो अच्छे सरकारी पर्चे हैं, उमंग वगैरह, उसमें शाये होते रही हैं उनकी नज़में। इसके अलावा उन्होंने मोघा की लोक कथाएँ, हिंदी में किताब छपी है, इसका उर्दू में उन्होंने ट्रांसलेशन किया है और कबायली बच्चों पर उन्होंने अपने आप को मरकूज़ किया है और कबायली बच्चे जो हैं वो किस तरह से अपना ज़िंदगी जीते हैं, कहानियाँ हैं, तर्जुमा हैं वो। इसके बाद फैज़ रतलामी साहब हैं, जो रतलाम में हैं और अक्सर इंदौर रेडियो से, भोपाल रेडियो से उनका कलाम नष्ट होता रहा है। शायर हैं वो, पुराने शायर हैं, बच्चों के लिए लिखते हैं और लेकिन ज़्यादा पाबंदी से तो नहीं लिखते हैं, लेकिन उनकी नज़में वगैरह मुख्तलिफ़ रसाइल में शाये होती रही हैं। फैज़ रतलामी साहब के बाद में एक बैतूल से 2 शायर हैं। इत्तेफाक से एक तो जो बुरहानपुर के हैं और लेकिन बैतूल में उनकी पोस्टिंग है, टीचर हैं वो खलील बुरहानपुरी जी हाँ। तो उनकी किताब मौजें आई है, जिसमें कि उनकी नज़में हैं और ख़ुद भी टीचर हैं वो, और उन्होंने कुछ अच्छी नज़में उसमें लिखी हैं कि टीचर का अदब करना चाहिए, उस्ताद का अदब करना चाहिए और इस तरह की नसीहत फरमाई है। इसके अलावा एक हैं हैदर बायाबानी साहब, अरसे से लिख रहे हैं, कई किताबें उनकी हैं। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 15-20 किताबें हैं उनकी और बड़े सरकारी इदारों से उनकी किताबें शाये हो चुकी हैं। नन्ही मुन्नी कहानियाँ, नन्ही मुन्नी नज़में, इस नाम से तकरीबन 6 या 7 उनके वॉल्यूम्स हैं और छोटे छोटे मौजू लिए हैं उन्होंने, बच्चों के पसंद के मौजू लिए हैं। मसलन ये कि मोर है, कबूतर है और शेर है, इस पर उन्होंने लिखा है। मोबाइल पे लिखा है, स्कूटर पे लिखा है और बहुत से ऐसे मौज़ूआत हैं बच्चों के ताल्लुक़ से जिस पे उन्होंने तबाह आज़माई की है और बहुत अरसे से लिख रहे हैं। तकरीबन 40-45 साल से तो मैं उनको पढ़ रहा हूँ। मध्य प्रदेश से फ़िलहाल ये लोग हैं जो लिख रहे हैं और पाबंदी से तो नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अक्सर इनकी चीज़ें पढ़ने में आती हैं। आज प्रकाश जी, यही सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ कि आपके मालूमात के मुताबिक मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे शहर हैं या कौन कौन से ऐसे अदीब और शायर हैं जो उर्दू में बच्चों के लिए लिख रहे हैं, कह रहे हैं? शुक्रिया जनाब रईस सिद्दीकी साहब। मध्य प्रदेश में एक खंडवा एक ऐसी जगह है
جس کو میں سلام کرتا ہوں، کیونکہ وہاں مظفر حنفی صاحب وہیں کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے وہاں اردو کا ایک چھوٹا سا رسالہ نکالا تھا، اور نئے چراغ اس کا نام تھا. اور مہوی صدیقی صاحب، جو میں سمجھتا ہوں بچوں کے ادب میں ایک بڑا زبردست نام میں مانتا ہوں. انہوں نے بھی بچوں کے لیے کافی کام کیے، اور بچوں کے لیے نظمیں بھی لکھیں، کہانیاں بھی لکھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مہوی صدیقی صاحب نے پورے ہندوستان میں بچوں کے ادب کو پھیلایا اور بھوپال کا نام روشن کیا. ایک صفدر رضا کھنڈوی بھی ہیں، جی اور جی انہوں نے بھی بچوں کے لیے نظمیں لکھی ہیں، کہانیاں لکھی ہیں. حال ہی میں ان کو پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی ہے، اس میں ان کا ذکر ہے. اور مظفر حنفی صاحب تو دلی میں قیام پذیر ہیں، لیکن ہم تو ان کو مدھیہ پردیش کا ہی مانتے ہیں. سیہور میں بھی رہے ہیں وہ، اور سیہور میں انہوں نے بچوں کا ادب تخلیق کیا ہے، اور کھنڈوا میں رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک سکندر عرفان صاحب بھی ہیں جو کھنڈوا میں ہیں، اور ان کی 2 کتابیں، جس میں نام تو یاد نہیں آ رہا، 2 کتابیں ان کی بچوں کے ادب پر چھپی ہیں. کوثر صدیقی صاحب، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس سلسلے میں آپ نے کیا محسوس کیا، کیا معلومات ہے؟ مدھیہ پردیش میں اس وقت جو لکھنے والے وہ بچوں کے ادب پر لکھنے والے ہیں، ان میں سب سے بڑا شاعر مظفر حنفی کو مانتا ہوں، کیونکہ انہوں نے بہت عرصے دراز سے لکھ رہے ہیں، اور آج اس عمر کے آخری پڑاؤ میں بھی بچوں کے لیے لکھ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں بھوپال میں نعیم کوثر صاحب ہیں، انہوں نے آج سے 49 میں ان کا، جبکہ وہ نوجوانی کی دہلیز پر ہی قدم رکھ رہے تھے، ایک بچوں کا مجموعہ شائع ہوا، ان کا ایک ناولٹ، اور انہوں نے ایک بچوں کا رسالہ بھی یہاں سے نکالا، حالانکہ وہ چل نہیں سکا. جگنو نام تھا اس کا، جگنو نام کا ایک رسالہ بھی نکالا اسی زمانے میں. بعد میں وہ ان کا توجہ افسانہ نگاری طرف زیادہ ہو گئی، بچوں کی طرف کم ہو گیا، لیکن وہ ابھی بھی گائے بگائے کبھی کبھی ان کا آتا رہتا ہے. اس کے علاوہ انیس سلطانہ، انہوں نے بھی بچوں کو لکھا ہے. اچھا، ابھی حال ہی میں جو لوگ انتقال فرما گئے، ان میں شفیقہ فرحت کا بہت بڑا نام تھا. وہ پورے ہندوستان کی مشہور طنز نگار بھی تھیں، اور بچوں کے لیے بھی انہوں نے بہت کام کیا ہے. ان کے اوپر ایک انیس سلطانہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے شفیقہ فرحت کے اوپر، بچوں کے ادب سے متعلق. بچوں کی شفیقہ فرحت، مکتبہ جامعہ سے شائع ہوئی. میں نے ان کی شخصیت پہ، بچوں پہ اتنا ادب لکھا کہ ان کی شخصیت پر ہی یہ کتاب آ گئی. گزشتہ لوگوں میں ڈاکٹر حامد حسن کا بھی ایک اہم نام ہے بچوں کے ادب میں. حامد حسن صاحب نے بھی کئی کتابیں بچوں سے متعلق لکھی ہیں. اچھا، ان سے پہلے ہمارے یہاں علامہ مہوی صدیقی کا بہت بڑا نام ہے. انہوں نے اسلامی تاریخ کی سچی کہانیوں پر کتابیں لکھی ہیں. دیگر زبانوں سے ترجمے کے ہوئے میں 23ویں تھیلی، ہوائی گھوڑا، خوش نصیب کاہی، جادو کا گھڑا، انوکھا شمعدان، ایسی متعدد کتابیں لکھی ہیں. ایک کتاب ان کی بالک باغ بھی ہے. بالک باغ ایک خالص نظموں کا ہے، جس میں اخلاقی نظمیں اور شامل ہیں. مطلب یہ کہ کافی کام ہوا ہے، لیکن اس کی جیسی پذیرائی ہونا چاہیے جیسا اس کا وہ نہیں ہوا یہاں. کوثر صاحب، یہ تو بات کی بات ہے. پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ مدھیہ پردیش میں بچوں کا اردو ادب، اس کی کیا صورتحال ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب ہم اپنے کو محدود کریں بھوپال تک، کہ کیونکہ میرے اندازے کے مطابق بھوپال میں اچھا خاصا کام ہوا ہے. کون کون لوگ لکھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کون لوگ لکھنا چھوڑ چکے ہیں. خالد آبدی صاحب، پہلے آپ سے. یہاں بڑا نام ہمارے یہاں جو تھا وہ علامہ مہوی صدیقی کا، علامہ مہوی صدیقی، اور دوسرا نام جو ہے وہ علی کوثر چاندپوری صاحب، نعیم کوثر صاحب کے والد. تقریباً ان کی 35 کہانیاں ایسی ہیں جو بچوں سے متعلق ہیں. کوثر چاندپوری صاحب جی. اور کتابیں ہیں جہاں کتابیں ہیں، اور ان پر ابھی حال ہی میں ایک پی ایچ ڈی ایوارڈ ہوئی ہے. اس سے معلوم ہوا، جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ 17 کتابیں، لیکن میں نے ان سے جب ان کے بیٹے نعیم کوثر صاحب سے دریافت کیا کہ کوثر صاحب نے تو بہت لکھا ہے، تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ 35 کتابیں لکھی انہوں نے بچوں کے ادب پر، جو مختلف بڑے اداروں سے شائع ہوئی ہیں. اور خود نعیم کوثر صاحب نے بھی ناولٹ لکھا. اور جہاں یہاں ایک کوثر جہاں پروفیسر، ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، جبل پور سے تعلق رکھتی ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے لکھتی ہیں، بڑوں کے لیے لکھتی ہیں افسانے وغیرہ کے. اور جادو نگری کے نام سے ان کا افسانوں کا مجموعہ آیا ہے بڑوں کے لیے، لیکن بچوں کے لیے بھی لکھا ہے انہوں نے. اور حال ہی میں جو NC پیول کا پرچہ بچوں کے لیے امنگ نکل رہا ہے، اردو اکیڈمی دہلی سے، نہیں وہ تو دلی اردو اکیڈمی سے امنگ نکل رہا ہے، اور یہاں بچوں کی دنیا نکل رہا ہے NC پیول سے.
اس میں ان کی ایک نظم آئی ہے اور بہت دلچسپ نظم ہے، اور انہوں نے جو اس میں لفظیات استعمال کی ہے وہ ذرا مشکل تو ہے، لیکن اس میں اس کی فرہنگ بھی دی ہے انہوں نے کہ کوئی پھول ہے تو اس کی نوعیت کس انداز کی ہے، بچہ سمجھ سکے کہ یہ پھول ہم جو پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں فوٹو میں تو اس کی نوعیت کیا ہے، تو اس کو انہوں نے بہت تفصیل سے سمجھایا ہے کوثر جہاں نے۔ یہی سوال آپ سے احد پرکاش صاحب کہ بھوپال میں کون لوگ ہیں جنہوں نے بہت کچھ لکھا؟ اگر یہاں پہ ذکر کر چکے خالد آبدی صاحب تو ان کا اعادہ کرنا، ریپیٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا، اور کون لوگ لکھ رہے ہیں یا لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں بھوپال میں سب سے بڑا نام تو میں ابھی جو لکھ رہے ہیں اس میں کوثر صاحب کا نام مانتا ہوں میں، کوثر صدیقی صاحب جو تشریف فرمائے ہمارے سامنے، ذہن نصیب جی، انہوں نے جو بچوں کی کتاب لکھی وہ اس کو ہندی میں بھی کیا اور اردو میں بھی کیا، ایک سائڈ ہندی اور ایک سائڈ اردو، تاکہ بچے جو عام طور سے بچے ہندی میں پڑھتے ہیں تو وہ بھی فائدہ اٹھائیں اور جو اردو پڑھنے والے بچے ہیں وہ بھی فائدہ اٹھائیں، لیکن زبان جو ہے وہ ان کی اردو زبان ہے۔ جی جی ہاں، اس کا رسم الخط دیوناگری کر دیا، نہیں اس میں رسم الخط بھی دیوناگری بھی ہے ایک طرف رسم الخط اور ایک طرف اردو بھی ہے جی، تو انہوں نے اس پیغام کو پھیلایا پورے ہندوستان میں، اردو ہندی ایک زبان جس سے مہکے ہندوستان، ایک بڑا کام مانتا ہوں میں، یہ یکجہتی کے لیے بڑا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ دیکھیے نظمیں بھی لکھی انہوں نے، لیکن کہانی کے معاملے میں خالد آبدی صاحب کا کام بڑا، جو اس مذاکرے میں شریک ہے، انہوں نے بھی بہت ہی اچھی بچوں کے لیے ڈرامے خاص طور سے سبق آموز کہانیاں لکھی ہیں، بہت اچھے ڈرامے لکھے ہیں، بچے ان کو کھیل سکتے ہیں ان ڈراموں کو، اور ایسی پہلیاں بھی انہوں نے لکھی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بچوں کو نئے زمانے کا بچہ بناتی ہیں۔ جگنو کو دن کے وقت پرکھنے کی ضد کریں، بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ ان بچے جو آج وہ ذہن کی تعمیر کی ہے انہوں نے بچوں کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھوپال میں اب ایک بڑی عجیب سی بات میں محسوس کرتا ہوں کہ آج کل جو بچوں کے اخبارات ہیں وہ ان میں جیسے یہاں سے بھی جو اخبارات نکلتے ہیں اس میں بھی بچوں کے پورے صفحے ہونا چاہیے، اور اس میں لکھنے والے چروا نہیں کریں، یہاں سے اٹھایا وہاں ڈال دیا، یہاں سے اٹھایا وہاں، بلکہ اوریجنل لکھنے والے جو ہیں ان کو مطلب اس میں چھاپیں۔ بلکہ ہم نے دیکھا یہاں کے اخبار کہ دلی کے اخبار کا بچوں کا صفحہ اٹھایا، شکایت ہے میرے کو، جی ہاں تو یہ ہو رہا ہے۔ کوثر صدیقی صاحب، آپ کے قدردان یہاں موجود ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظر میں اس وقت بھوپال میں بچوں کے ادب کے کیا صورتحال ہے؟ کون کون لوگ لکھ رہے ہیں؟ کیا حالت ہے؟ کیا تشویش ہے آپ کو؟ یا آپ مطمئن ہیں؟ جو صورتحال بھوپال میں اس وقت ہے بچوں کے ادب سے متعلق وہ اطمینان بخش نہیں ہے، کیونکہ جو خط لکھنے والے ہیں اس میں سے 3 موجود ہیں، چوتھے آپ ہیں، ہم آپ کو بھوپال کا ہی مانیں گے کیونکہ آپ بھوپال کا ہیں تو یہ بڑا نام آپ کا بھی ہے، لیکن اب ہم لوگ جو ہیں بس زندگی کے آخری پڑاؤ پر ہی ہیں، اور نئے لوگوں میں کوئی مجھے ابھرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ویسے دوسری صنفیں بھی لکھنے والے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اور خاص طور سے بچوں کے ادب میں تو بالکل کسی کو یہاں بھوپال میں مجھے دلچسپی کوئی لیتا ہوا نظر نہیں آتا، نئی نسل میں بہت ہی مایوس صورت حال ہے۔ اچھا بچوں کے ادب کا یہاں پڑھنے والے بھی نہیں ہیں، ہمارا جو بچپن میں جو ماحول تھا بچوں کے ادب سے ہم جو لوگ پڑھتے تھے اور آج کے ماحول میں بہت فرق ہے۔ آج کے بچوں کو پہلی تو بات تو بڑی ہے کہ ان کو اسکول کے سلیبس سے فرصت نہیں ملتی، پھر ملتی ہے تو آج کل وہ ہر بچے کے پاس چھوٹا سا 3 کلاس کا یا 2 کلاس کا بچہ اس کے پاس موبائل ہے اور وہ کھیل دیکھ رہا ہے تماشے، اس کو پڑھنے سے دلچسپی نہیں ہے۔ گھر میں بچوں کا کھلونا بھی آ رہا ہے، گل بوٹے بھی آ رہا ہے، فرض کریں ہم منگوائیں بچوں کو تو ان کو دلچسپی نہیں پڑھنے سے، یہ صورت حال ہے۔ مطلب بہت مایوس کو نہیں، کیونکہ وہ ایک عام اردو کے زوال کی صورت ہے۔ خالد صاحب آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، ابھی کچھ بچوں کا میگزین کا نام یاد کیا تو ویسے تو NCPL سے نکل رہا ہے، بچوں کی دنیا، دلی سے امنگ نکل رہا ہے، یہ نکال رامپور سے نکل رہا ہے ہلال ہے، نور ہے، نور نکل رہا ہے، پیام تعلیم ہے، اچھا ساتھی نکل رہا ہے، گل بوٹے، پرانا پرچہ جو نور وہ بھی ابھی بچوں کا نئے ایڈیشن میں آ رہا ہے، وہ گل بوٹے ہے۔ ہاں مالے گاؤں سے بھی پرچہ نکلنا شروع ہو گیا ہے، بعض میں کچھ اس طرح سے نکل رہا ہے۔ بہرحال ہم تو مدھیہ پردیش اور بھوپال تک رہنا چاہتے ہیں۔ ایک عجیب ستم ظریفی یہ ہے کہ جب اردو والے سیمینار منعقد کرتے ہیں تو بڑے تشویش اور فکر کا اظہار کرتے ہیں کہ صاحب بچوں کا ادب تخلیق نہیں ہو رہا ہے، اچھی سمت کی طرف نہیں تخلیق ہو رہا ہے، بہت کم ہے، اور دوسری طرف وہ بچوں کے ادیب اور شعراء کو ادبی طور سے تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں۔ کیسے نہیں تسلیم کرتے ہیں؟
ان کو تلاش نہیں کرتے ہیں، ان کو ایوارڈ سے نہیں نوازا جاتا ہے، ان کی ہمت افزائی نہیں کی جاتی ہے۔ اردو پرنٹ میڈیا کا بھی یہی حال ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویکلی اخبار دلی سے نکلتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایڈیٹر نے کہا کہ صاحب بچوں کے ادیب تو نظر آتے نہیں ہیں اور کچھ لکھتے نہیں ہیں۔ پھر اس ناچیز کی انہوں نے حوصلہ افزائی کرتے ہوئے، ستائش کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ پہ ایک مضمون لکھنا چاہتے ہیں اور ہم پورے صفحے کا لکھیں جی۔ تو صاحب ان کو سارا میٹیریل دے گیا، اور ہم اس توقع میں کہ وہ پورے صفحے کا چھپے گا، لیکن جب وہ اخبار آیا، اور بہت اچھا اخبار ہے، گلاسی پیپر پہ چھپتا ہے، دلی سے نکلتا ہے، کئی زبانوں میں نکلتا ہے، اردو، ہندی، انگریزی میں۔ تو بہرحال ہم تو اردو کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا ہے، ادبی صفحے میں بچوں کے ادیب یعنی اس ناچیز کو نیچے رکھا اور بڑوں کے لیے لکھنے والے کو اوپر رکھا۔ تو جس ایڈیٹر کی یہ تشویش تھی کہ ہمیں تو بچوں کے ادیب مل ہی نہیں رہے ہیں جن پر ہم لکھیں، اور ہم سے بہت میٹیریل مانگا، اس ناچیز کے اوپر بھی لکھا تو آدھے صفحے کا مضمون، اس میں دو رائے نہیں، یہ بڑی بات ہے، ساری کتابوں کا ذکر کیا، حوصلہ افزائی کی، لیکن ہمیں نیچے رکھا بچوں کے ادیب کو، اور بڑوں کے لیے لکھنے والے شاعر کو اوپر رکھا، اور وہ شاعر بھی ایسا مشہور نہیں تھا، اتنا اہم نہیں تھا، لیکن صرف اس لیے اوپر رکھا کہ کہیں ذہن میں یہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ بچوں کا شاعر ہے، یہ بچوں کا ادیب ہے، تو یہ بھی ایک ستم ظریفی ہے۔ اور بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پہلے کوئی بھی بڑا ادیب شاعر، چاہے کرش چندر ہوں، چاہے جیلانی بانو ہوں، چاہے ہاں، سب نے بچوں کے لیے لکھا ہے، خوب لکھا ہے۔ جتنی بڑے بڑے ادیبہ، شاعرہ، شاعرات، ادیب، شاعر ہوئے ہیں، انہوں نے چاہے کم لکھا ہو لیکن سب نے بچوں کے لیے لکھا ہے۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ہم دائرہ وسیع نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم مدھیہ پردیش بھوپال تک رکھنا چاہتے ہیں۔ اب ہم بات یہ کریں کہ اس مائنڈ سیٹ کو کیسے بدلا جائے۔ ایک طرف تو روتے ہیں کہ صاحب بچوں کے ادیب نہیں ہے، بچوں کے شاعر نہیں ہیں، ان کو ہم کون سا انعام دیں، ان کو کون سا ایوارڈ دیں۔ اس کے بعد یعنی ایک طرف یہ رونا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کی جستجو اور تلاش جو ہے وہ ناقص ہوتی ہے، وہ ڈھونڈ بھی نہیں پاتے کہ آپ ہی کے شہر میں موجود ہیں، اور آپ اس کو مدعو نہیں کرتے۔ بلکہ یہاں یہ یاد مجھے آ رہا ہے کہ دلی اردو اکیڈمی ادب اطفال میں ایوارڈ دیتی تھی، اس نے کچھ سالوں سے بند کر دیا، لیکن یہاں ساہتیہ اکیڈمی کی تعریف کی جائے گی کہ کچھ سالوں سے بچوں کے ادب پر ایوارڈ دیا جانے لگا، اور ہر زبان، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ساہتیہ اکیڈمی ہر زبان کے کسی ایک شاعر یا ادیب کی کتاب کو چنتی ہے اور اس پر انعام سے نوازتی ہے، اس میں اردو بھی شامل ہے۔ تو بچوں کے ادیب اور شاعروں کو ساہتیہ اکیڈمی نے کچھ سالوں سے نوازنا شروع کر دیا ہے۔ ساہتیہ اکیڈمی دیتی ہے، ہاں، اردو والوں کو بھی دیتی ہے، ایم پی اردو اکیڈمی، لیکن عام طور سے دوسری اکیڈمی بھی نہیں دیتی۔ دلی اردو اکیڈمی نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن ابھی کچھ سالوں سے بند ہو گیا۔ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کا آپ خالد صاحب بتائیں گے، آپ تینوں بتائیں گے۔ اب جیسے بھوپال سے ایک بہت اچھے شاعر ہیں اور عرصے سے یہاں بھوپال میں ہیں، ڈاکٹر علی عباس امید۔ ڈاکٹر علی عباس امید جی بہت چھپتے ہیں، بہت بڑے پرچوں میں چھپتے ہیں اور بہت اچھا لکھتے ہیں، اور اتفاق سے ہندی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں بھی لکھتے ہیں۔ بچوں پر ان کی دو کتابیں ہیں، ایک تو ہے ننھی منی کہانیاں، جی ہاں، بالکل چھوٹی یہ ہمایل شریف کی طرح، اور ایک کتاب ان کی ہے حال ہی میں آئی ہے جنوری میں بھی، اور اس میں ان کی کہانیاں وغیرہ ہیں، نام اس وقت میں کچھ بھول رہا ہوں، کہانیوں کا تحفہ جی، کہانیوں کا تحفہ۔ اس میں 32 کہانیاں ہیں، 136 صفحات ہیں اور 32 کہانیاں ہیں۔ یہ کہانیاں پڑھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں ایک حوصلہ پیدا کرنا، اور کسی کمپٹیشن میں وہ اتریں تو اس کے لیے وہ اپنا حوصلہ برقرار رکھیں، اور جیت یقینی ہے، اور اس طرح کی ان میں نصیحت وغیرہ، اور بہت اچھے انداز میں ان کو سمجھایا ہے بچوں کو، اور بچوں کے لیے جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بچوں کے لیے لکھنا مشکل ہے، اور بچوں کی لکھنے کے لیے ہم کو بچہ ہی بننا ہوتا ہے۔ تو اس مقولے کی روشنی میں میں کہوں کہ انہوں نے اس چیز کو ملحوظ رکھا ہے۔ اور لیکن ایوارڈ کے بارے میں بتائیے کہ مدھیہ پردیش اردو اکیڈمی کیا ادب اطفال پر بچوں کے ادیبوں اور شاعروں کو ایوارڈ سے نوازتی ہے؟ نہیں، کتابیں تو چھاپتی ہے وہ، لیکن یہاں انعامات کا سلسلہ عرصے سے بند ہے۔
نہ بڑوں کے لیے نہ چھوٹوں کے لیے. تو بچوں کے لیے تو انہوں نے بہت سی کتابیں چھاپی ہیں, جیسے آہت پرکاش صاحب کی کتاب چھاپی ہے, اور کھنڈوا میں قاضی حسن رضا صاحب کی کتاب چھاپی ہے, اور لوگوں کی کتاب چھاپی ہے. دیکھیے میں یہاں سمجھنا یہ چاہ رہا تھا کہ بہت سی اردو اکیڈمی بھی ادب اطفال پر توجہ نہیں دے رہی ہیں, بچوں کے ادیبوں اور شاعروں پر دھیان نہیں دے رہی ہیں. اور ایک مزے کی بات یہ دیکھیے کہ بچوں کے ادب پر سیمینار ہوتا ہے, اور بلائے چاہے وہ اردو کونسل کرے یا چاہے کوئی اردو اکیڈمی کرے, اور بلائے جاتے ہیں پروفیسر حضرات, بلائے جاتے ہیں صحافی حضرات, جنہوں نے کبھی بچوں کے لیے لکھا نہیں, یا لکھا تو ایک کہانی یا ایک نظم. اب جنہوں نے واقعی بچوں کے ادب پر لکھا ہے, ہم جب لسٹ دیکھتے ہیں, فہرست دیکھتے ہیں, تو اس میں بچوں کے ادیب تو نظر ہی نہیں آتے ہیں. یہ کہاں کمی ہے, کیا وجہ ہے؟ کچھ اس پہ تجزیہ کیجیے آپ تینوں حضرات. اس وقت تو جب ہم یہاں شرکاء کے درمیان بیٹھے ہیں تو ہمیں تو صرف ایک ہی شخص نظر آتے ہیں, وہ محمد رئیس صدیقی صاحب, جو دہلی میں رہے تو وہاں بھی بہت اچھا بچوں کے لیے ادب تخلیق کرتے رہے. بھوپال میں پہلے رہ چکے ہیں, یہاں بھی بچوں کے لیے انہوں نے بہت لکھا, اور حال ہی میں ان کی ایک کتاب باتونی لڑکی آئی ہے. یہ تو آپ باتوں باتوں میں میرے اس ناچیز کا ذکر کر بیٹھے, وہ ضروری بھی ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ پہلے آپ نے بہت بچوں کا ادب لکھا ہے, اور بہت سنجیدگی سے لکھ رہے ہیں, مسلسل لکھ رہے ہیں, پابندی سے لکھ رہے ہیں, بڑے پرچوں میں چھپ رہے ہیں, اور بچوں کے لیے جس طرح کی چیزیں ہونا چاہیے خود اس کو بہت اچھے طریقے سے لکھا ہے. باتونی لڑکی بہت اچھی کتاب ہے, کئی بڑے پرچوں میں اس پر تبصرہ آ چکا ہے, ہماری زبان وغیرہ میں ان پہ تبصرے آ چکے ہیں. ایک بڑا رسالہ دہلی سے نکلتا ہے, لوگ ہم جانتے ہیں کم سے کم 50 سال 60 سال سے نکل رہا ہے, 20ویں صدی, اس نے بھی آپ پر ایک خصوصی اشاعت کا اہتمام کیا ہے, اور ہندی سے بھی ترجمہ کیا ہے آپ نے. بہت زیادہ کام ہے آپ کا, اور کافی تفصیلی کام ہے. اور جیسے کہ آپ کی کتاب ہے ننا بہادر, شعروں کی رانی, اور شیرازی کہانیاں, یہ فارسی کی بہت مشہور تخلیق ہے, اس کی انہوں نے آپ نے ترجمہ فرمایا ہے. اور زبان اردو زبان کی سکھایا گیا ہے کہ کس طریقے سے اردو سیکھنا ہے, تحریر میں بھی اور گفتگو میں بھی, اور اس کے اس کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی انہوں نے اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے اردو لرننگ کورس کے نام سے. اور اچھا خط کیسے لکھیں, بہت شروع کی کتاب ہے یہ, کہ بچے شروع میں سیکھیں کہ اچھا خط کیسے لکھیں. اس کتاب کو پڑھ کر بڑے بھی سیکھ سکتے ہیں اور چھوٹے بھی سیکھ سکتے ہیں. جان پہچان ایک بہت اچھی کتاب ہے آپ کی, اور اس کے علاوہ یہ کہ اور بھی کئی کتابیں آپ کی ہیں, اور جو لرننگ سے متعلق ہیں, اور پابندی سے لکھ رہے ہیں, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ بچوں کی کیا ضرورت ہے. اور اس وقت بچوں کی جب کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریڈرشپ کم ہو گئی ہے, بچے جو ہیں دوسری تفریح کی طرف زیادہ ہیں, اس کا خیال رکھتے ہوئے آپ کہانیاں تخلیق کر رہے ہیں. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ کو کہ ہمارے درمیان آپ ایسے ایک تخلیق کار ہیں جو بہت سنجیدگی سے لکھ رہے ہیں, مسلسل لکھ رہے ہیں, پابندی سے لکھ رہے ہیں. آنے والے وقت میں آپ سے بہت توقعات وابستہ ہیں. خالد آبدی صاحب, باتوں باتوں میں آپ نے اس ناچیز رئیس صدیقی کا بھی ذکر کر دیا, جبکہ ظاہر ہے کہ ہم تو اجتماعی طور پہ اس پہ چاہتے تھے کہ سب لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں. اور یہاں کرنا چاہتا تھا میں, اصل میں بچوں کے ادب کے بارے میں ہم کو سوچ بدلنا پڑے گی, اردو کے قائرین کی اور تخلیق کاروں کی. اردو کے جب اردو کے ادب کا سوال آتا ہے ذہن میں, یا کوئی بھی ہوتا ہے, تو ہمارے سامنے صرف غالب میر, اقبال اور پریم چند اور یہ آتے ہیں, محمد اسماعیل میرٹھی نہیں آتے. یعنی اس کا مطلب اب آپ دیکھیے کہ یہ سال جو ہے مولوی اسماعیل میرٹھی کے 100 سال منایا جا رہا ہے, منایا جانا چاہیے, جو کہ ہماری سناٹا ہے. ہم نے بھی مولوی اسماعیل میرٹھی کی کتابیں پڑھی ہیں, اور یہ کام ان پروفیسر حضرات کو بھی دھیان سے کرنا چاہیے جو بچوں کے سیمینار میں شامل ہوتے ہیں, بچوں کے ادب پر جو سیمینار منعقد ہوتے ہیں, اور وہ اس طرح سے بلائے جاتے ہیں جیسے کہ وہی بچوں کے ادب تخلیق کر رہے ہیں. ان کو دھیان دینا چاہیے, اردو اکیڈمیز کو دھیان دینا چاہیے, اور اردو پروگرام جو بھی کرتے ہیں ان کو بھی دھیان دینا چاہیے. باتوں باتوں میں نیر, آپ کے محمد شفیع الدین نیر مجھے یاد آ گیا, کتنا بڑا نام ہے محمد شفیع الدین نیر کا. اچھا کوثر صاحب, آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ ریڈرشپ کم ہو رہی ہے, اس کی وجہ بھی آپ نے خود ہی بتا دی. دیکھیے ریڈرشپ میں کمی تو ہر زبان میں آ گئی ہے, کیونکہ اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, نئی انٹرنیٹ کے ذریعے
آپ موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ اور آپ کمپیوٹر پہ بیٹھ کر جس زبان میں جو چاہیں پڑھ لیں، دیکھ لیں، اس میں خریدنا بھی نہیں پڑتا ہے، بازار بھی نہیں جانا پڑتا ہے، اور کچھ ایسا ماحول بن گیا ہے پورے ملک کے بچوں کا کہ پرنٹ سے وہ بچتے ہیں، یعنی کتاب لے کر پڑھنے سے بچتے ہیں، بلکہ جو کچھ انٹرنیٹ پر پڑا ہوا ہے اسی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے وہ پڑھ کر اپنی نالج کو بڑھانا پسند کرتے ہیں۔ اب اس میں ماں باپ بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ بچوں کو نہ صرف یہ کہ تلقین کریں بلکہ گفٹ کے طور پر ان کی اپنی مادری زبان میں چھپی ہوئی، یہاں اردو کی بات نہیں ہو رہی، اردو والوں کی ڈیوٹی ہے ہی ہے، اب ہم پورے ملک کو دائرے میں لے رہے ہیں یہاں، وہ اپنے بچوں کو گفٹ کریں کتابیں، ان کو تلقین کریں، ان کو پڑھنے کے فائدے بتائیں۔ اب ہم باتوں باتوں میں اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ آج بھی اخبار کی اہمیت قائم ہے۔ کیوں قائم ہے؟ ہم ریڈیو، ٹی وی پر آڈیو ویڈیو سے جو خبریں سنتے ہیں وہ سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ جو ڈیپتھ ہوتی ہے، جو اس کا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو اس کو سمجھنے کے اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں وہ نہیں مل پاتی، اس لیے ہم صبح اخبار پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی بچوں کو اگر ہم یہ سمجھائیں کہ بیٹا انٹرنیٹ بری چیز نہیں ہے، انٹرنیٹ سے تمہیں جو ضروری چیزیں لو، لیکن کتابیں پڑھنے کے لیے بھی وقت نکالو۔ اور اتنا ہی نہیں، ہماری جتنی بھی اردو اکیڈمیز، اردو کونسل، ساہتیہ اکیڈمیز ہیں، وہ بچوں کے ادب کو جو ہے وہ اور بھی کچھ اس میں اضافہ کریں، اچھے لکھنے والوں سے لکھوائیں، ان کی ہمت افزائی کریں۔ تو کل ملا کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تو ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کچھ مایوسی ہے کہ بچوں کا اردو ادب، نثر اور نظم دونوں صنفوں میں کم تخلیق ہو رہا ہے، لیکن اس بات سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے اردو ادیب و شاعر کسی نہ کسی طرح بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تخلیق کر رہے ہیں۔ یہ گویا مثبت، حوصلہ بخش، امید افزا پہلو ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے یہ مذاکرہ سماعت فرمایا جس کا عنوان تھا مدھیہ پردیش میں بچوں کا ادب۔ شرکا تھے جناب کوثر صدیقی، جناب احد پرکاش اور جناب محمد خالد عابدی۔ اس مذاکرے کی نظامت فرمائی جناب رئیس صدیقی نے۔ اسی کے ساتھ میں عائشہ زہرا آپ سبھی سے اب اجازت چاہوں گی۔ ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنے خطوط کے ذریعے ہمیں اپنے تاثرات سے ضرور آگاہ کروائیں۔ ہمارا پتہ ہے معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، پروگرام آئینہ، آکاشوانی شاملہ ہلز، بھوپال 462002۔ پروگرام کی ترتیب اور پیشکش تھی جناب ریاض الدین قریشی کی۔ سامعین، آپ سبھی سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے آداب۔